सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमें जब भी अल्लाह से बात करनी हो और अपना पैगाम अल्लाह तक पहुंचाना हो तो उसके लिए नमाज अता की गई। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती गई, माशरे बनते गए, कौमें बनती गईं, वैसे ही ये पैगाम रसानी का जो अमल है ये भी तेज़ होता चला गया, जदीद होता चला गया कह लें, मुख्तलिफ इक़साम इख्तियार करता चला गया। और जो पैगाम देने का जो अमल है, जो सबसे अहम तरीन इसमें चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी बात समझ लें वो ये कि पैगाम देने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि उसका जो टारगेट ऑडियंस हैं वो कौन है। आप समझ रहे हैं बात को? टारगेट ऑडियंस का मालूम होना चाहिए, यानी अपना मैसेज देने वाले शख्स को ये पता होना चाहिए कि जिस माशरे, जिस कौम, जिन अफराद को वो अपना पैगाम देना चाहता है उनकी ज़बान क्या है, वो रहते कैसे हैं, उनके नज़दीक क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि कंपनी का इश्तिहार मगरबी ममालिक में किसी दूसरे अंदाज से चलता है और इस्लामी ममालिक में किसी और अंदाज से, क्योंकि पैगाम देते वक्त इन चीज़ों का अगर ख्याल ना रखा जाए, अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो आपके पैगाम की यकीन जानिए कोई अहमियत, कोई हैसियत, कोई असर ही नहीं रहता। जिनको पैगाम देना है उनकी ज़बान में देना है, उनके अंदाज में देना है, उनकी आदात, उनकी ज़रूरियात को समझते हुए देना है, उस सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसको समझते हुए देना है। इससे होगा ये कि जिस माशरे को आप पैगाम देना चाहेंगे वो उसी ज़ुबान में होगा, उस माशरे के रस्म व रिवाज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, उनकी पसंद और तरजीहात में शामिल होगा, वो माशरा उसका फ़ायदा नुकसान समझता होगा। तो पैगाम देने वाले का पैगाम ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि जिस माशरे के अफराद के लिए वो पैगाम होगा उसको सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे और फिर रिस्पॉन्स भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले एक पैगाम दुनिया को दिया। उन्होंने अपने पैगाम में दुनिया से कहा कि गरीब ममालिक के कर्ज़े माफ़ किए हैं या उनको रिलीफ़ दिया जाए, कर्ज़े माफ़ या उनको रिलीफ़ दिया जाए, क्योंकि तरक्की पज़ीर ममालिक में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कर्ज़ा भी उतारें और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ें। अगर गरीब ममालिक के कर्ज नहीं किए गए या उनको रिलीफ नहीं दिया गया तो दुनिया कभी भी कोरोना पर काबू नहीं पा सकेगी। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. इमरान खान साहब का ये खिताब वो खिताब था जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी पोलिंग शुरू हो गई, तनकीद शुरू हो गई। ऑपोजिशन के हामी कई क्या कहूँ कि जो काबिल तरीन अफराद हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिबास को ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ और नहीं तो चले लिबास पे तनकीद कर दे, तनकीद करनी है ना। कहा गया कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने के कोई आदाब हैं, इनको आदाब नहीं कहते इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने के। इमरान खान को दुनिया से बात करना आता ही नहीं है, यहाँ तक कह दिया गया। मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह अजीब से लिबास में दुनिया से अपील कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? दुनिया क्या सोचेगी, यहाँ तक सोचा गया, कहा गया। कई काबिल तरीन जो अरस्तू हैं सोशल मीडिया के, आप समझ लें कि ऑनलाइन मुजाहिदीन, शेर कह लें, चीते कह लें, तोते, हाथी वगैरह 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 मैदान में आ गए और अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म खूब दर्स दिया, अपने अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अपनी अपनी अकल और समझ के मुताबिक।
اور کچھ لوگوں کی عقل سمجھ صرف اتنی ہوتی ہے کہ کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تمسخر اڑا سکتے ہیں، اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے. سمجھ لیں کہ پھر ان کی کتنی عقل ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے عقل کا ثبوت دیتے ہوئے ارسطو بن کے مذاق اڑایا. اب یہ تو ہو گیا ہمارے ملک میں جو ہوا، لیکن عمران خان صاحب، وہی عمران خان صاحب، وہی بیان، وہی کپڑے، لیکن دنیا نے یہ سب کیسے دیکھا، کیسے سمجھا، اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہی بیان جس پر آپ نے دیکھا کہ تنقید ہو رہی تھی، اور ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ جو خود کو جمہوری کہتا ہے، قابل ترین طبقہ سمجھتا ہے، منوان مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے بہت واویلا مچایا، بہت تنقید کی، جو منہ میں آیا کہہ دیا. لباس پر تنقید کی، کچھ اور نہیں ملا تو کہا یہ لباس نہیں ہے، اس لباس میں بات کرنی تھی. ویسے تو عمران خان جب بھی دنیا سے قرضہ معاف کرنے کی، قرضوں میں ریلیف دینے کی اپیل کرتے ہیں، یہ جمہوری اور قابل ترین طبقہ میدان میں آنا نہیں بھولتا. پھر جب میدان میں آ جاتا ہے تو میدان میں آ کر اپنے وزیر اعظم کو بھکاری تک کہہ دیتا ہے. اس بار بھی وہی کیا. مگر مغرب نے، اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، مغرب نے ان عمران خان صاحب کا یہی لباس نہیں دیکھا، بلکہ ان کی بات سنی، جو کہ کام کی بات تھی وہ سنی. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ جب تک آپ بات سنیں گے نہیں، سمجھیں گے کیسے، رسپانس کیسے کریں گے. بڑا مجھے بات وہ یاد آئی، مجھے شاید الفاظ میں آگے پیچھے کر دوں لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ اے کوسچن از ہاف این آنسر، یعنی سوال کو سمجھ لینا بھی ایک آدھا جواب ہوتا ہے. ہم تو بات سنتے ہی نہیں ہیں، صرف سنتے بھی اس لیے کہ تنقید کیسے کرنی ہے. نہیں سنا تو کپڑے نظر آ گئے، تنقید شروع ہو گئی. بات کو گہرائی میں رہ کے سنیں اور پھر سمجھیں، پھر رسپانس کریں. اب ان کی بات پاکستان کے کچھ لوگوں نے نہیں سنی، بلکہ لباس دیکھا، تنقید کی. لیکن مغرب نے ان کا یہ لباس نہیں دیکھا، ان کی بات سنی، بات میں جو وزن تھا اس کو محسوس کیا اور پھر سمجھا، اور ان کی بات پر غور کیا، ان کی درخواست پر غور کیا، ان کے مطالبے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جن کو 1 سال کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں چھوٹ دے دی گئی. یہ ہے بات. کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ جو میسج عمران خان نے مغرب کو دیا وہ ہمارے ہاں کے قابل جمہوری طبقے کے سر پر سے گزر گیا. کیونکہ مغرب میں قابلیت کا معیار کردار کشی نہیں ہے. مغرب میں قابلیت اور جمہوریت پسندی جو ہوتی ہے نا، ذاتی حملوں کو نہیں کہا جاتا. مغرب میں جمہوریت کا مطلب اشرافیہ نہیں سمجھا جاتا. مغرب میں آزادی اظہار کا مطلب ریاست پر تند و تیز تنقید نہیں لیا جاتا. مغرب سمجھدار ہے، وہ سوسائٹی بات سنتی ہے، نہ صرف بات سنتی ہے، سمجھتی ہے، حقائق کو جانتی ہے، سمجھتی ہے. اور ہماری بدقسمتی کہوں گی، ظاہری بات ہے ہماری بدقسمتی ہے نا، کیونکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمیں باتیں سمجھنی چاہیے تھیں. ہم اگر اپنے مذہب کو پڑھیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کی بنیاد پر ہمیں پاکستان ملا، تو یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تھیں. لیکن سوری ٹو سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں قابلیت کا معیار، جمہوریت، صرف تنقید، اور تنقید بھی تنقید برائے اسلامی، جو منہ میں آیا بول دیا. صرف سامنے والے کی شکل نہیں پسند تو کچھ بھی کہہ دو، سامنے والا ویسا نہیں پسند کچھ بھی کہہ دو، دل میں اتنا کینہ، بغض، گرج ہے کچھ بھی کہہ دو. یعنی تنقید برائے تنقید. پھر چاہے وہ تنقید ہو اداروں پر، کسی شخص پر، کسی کے خاندان پر، کسی کی ذات پر، کسی کے عمل پر، کسی کے اچھے فیصلے پر، کسی کی مخلصی پر، کسی کی نیت پر. ہمارے معاشرے میں ایسی تنقید کو کیا کہا جاتا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولیے ناظرین، جمہوریت. کیا کہا جاتا ہے؟ جمہوریت. کیا سمجھا جاتا ہے؟ قابلیت. عمران خان کا پیغام ہمارے معاشرے کے بنائے ہوئے اقدار اور رسم و رواج کے خلاف تھا. ہمارے ہاں وزیر اعظم چاہے پرچی دیکھ کر اٹک اٹک بریک لگا کے بولتا جائے، اس نے کہ میں نے بولنا کیا، بہت اٹک اٹک کے بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیکن وزیر اعظم کو شیروانی ضرور پہن کر خطاب کرنا چاہیے، بولنا آئے نہ آئے چٹ دیکھے بغیر. چاہے اس خطاب میں انگلش کا جنازہ نکال دے، ملک اور قوم کی جہالت کو مزید عیاں کر دے، قرضہ مانگ لے، مدد مانگ لے، لیکن شیروانی پہن کر مانگے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو حلال بھی ہے قرضہ. عمران خان کے لباس پر تنقید انہوں نے کی، جن کو شاید کچھ اس طرح کے میرے خیال سے خطابات سننے کی عادت ہے. یہ ذرا سنیے، کیا بات ہے، جان بھی نچھاور کر سکتا ہے نواز شریف آپ پہ. نواز شریف نے اپنے ان خطابات میں ہی 2 سے 2.5 ہزار کروڑ روپے عوام پر ایسے قربان کر دیے. اور وہ تمام جمہوریت پسند قابل افراد جو آج عمران خان کے بیانات پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، وہ نواز شریف صاحب کے ان بیانات پر رقص کرتے رہے، انجوائے کرتے رہے، نواز شریف کی نظریں اتارتے رہے، نواز شریف کو داد دیتے رہے. یہ خطابات میں ہی جو 2-2.5 ہزار کروڑ یہ نواز شریف صاحب نے قربان کیے، اس قربانی کا فائدہ میں پوچھنا چاہوں گی
ملک کے کون سے حصے میں ہوا؟ جس کو یاد آئے بتائے. اس قربانی نے قوم کو کیا دیا؟ میں قوم سے پوچھتی ہوں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کیا یہ قربانی کی بھی گئی یا صرف الفاظ کی حد تک محدود رہی, زبانی جمع خرچ؟ یہ نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی ہوگی. لیکن کیونکہ نواز شریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قوم, یہ معاشرہ سننا کیا چاہتا ہے, اچھے سے اچھا بھلے عمل ہو یا نہ ہو, اس کو انٹرٹینمنٹ مل جائے گی. اس کے ساتھ جلسے کے اختتام پر بریانی کی مفت پلیٹ یا پھر قیمے کے نان, بہت ہے بھائی, بہت ہے. نواز شریف مخصوص لباس میں تھے, ہمیشہ ہوتے ہیں مخصوص لباس میں. نواز شریف نے مخصوص انداز اختیار کیا اور اس میں جو بیچا عوام نے خرید لیا, ان کے ووٹر نے خرید لیا. اب وہ اچھا تھا یا برا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نواز شریف جانتے تھے کہ اس معاشرے میں وہ اپنا پیغام کس طرح مقبول کروا سکتے ہیں, انہوں نے کروا دیا. لیکن یہی وہ نواز شریف صاحب تھے جو کئی 100 بار غیر ملکی دوروں پر گئے, کئی ممالک کے سربراہان سے ملے, کئی بڑی عالمی کانفرنس کا حصہ رہے, خطابات بھی کیے, عوام کے پیسوں پر پورا ٹبر باہر گھمایا. لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملا؟ دنیا نے نواز شریف کے بیانیے کو کہاں اور کتنا تسلیم کیا؟ عالمی سطح پر نواز شریف کا پیغام سمجھا گیا یا نہیں؟ اس کا ثبوت نواز شریف کے دوروں کے وہ اخراجات جو میں نے اور آپ نے ادا کیے, ناظرین وہ دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے تینوں ادوار دیکھ لیں, تینوں ادوار, اور مغرب کی پاکستان سے متعلق پالیسیز اور بیانات دیکھ لیں, خود ہی سمجھ جائے گی, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب بدقسمتی دیکھیے, عمران خان نے جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا, دنیا کو پیغام دیا, دنیا نے سنا, غور کیا, سمجھا اس پیغام کو سنا, اس پر غور کیا, اس کو سمجھا, اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا. اگر تنقید کی تو صرف ہم نے پاکستان کو 1 سال کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دے دی گئی. اب میں پوچھتی ہوں پاکستانی قوم سے, فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا جس نے عمران خان کو گالی نکالی, فائدہ اس کو بھی ہوگا جس نے عمران خان کے بیان کو سراہا, فائدہ اس کو بھی ہوگا جس نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کا مذاق اڑایا, اور فائدہ اس کا بھی ہوگا جس نے تعریف کی. سیاست کسی بھی ملک کے لیے کی جاتی ہے, کسی بھی ملک کے لیے کی جاتی ہے. سیاست عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے, سیاست ملک کے خلاف نہیں کی جاتی. اگر ایسے کی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی. یاد رکھیے گا, عمران خان اگر ملک کے لیے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے مدد مانگ رہا ہے. وہ اس شخص کے لیے بھی مدد مانگ رہا ہے جس نے نواز شریف کو, آصف زرداری کو, بلاول کو یا کسی کو بھی اپنا آئیڈیل سمجھا. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.